बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 25 जुलाई का आगाज़ हो गया। आप तसव्वुर करें कि आप दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौजी ताकत के वज़ीर ख़ारजा हों। इन दिस केस हम बात कर रहे हैं रूस की, कि अगर आप रूस के वज़ीर ख़ारजा हों, आपका नाम हो सरगई लावरोव, और दुनिया की जो सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है यानी कि अमेरिका, वो अपने से कई गुना कमतर फ़ौजी ताकत यानी ईरान के ऊपर हमला आवर हो, और ईरान बावजूद इसके कि उसके पास वो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ मौजूद ना हो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ी फ़ौज कहलाती है यानी कि अमेरिका की फ़ौज, उसके बावजूद ईरान अपने हमलों से सरप्राइज़ दे और बड़ा बेहतरीन किस्म का मैदान जंग में परफॉर्म कर रहा हो, और इल्ज़ाम ये लगे कि क्योंकि आप दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौजी ताकत हैं और आप अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत कर रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। बड़ा ही हैरानकुन काम हुआ है। रूस जो है वो इसको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के फ़ेज़ में रखना चाहता है, यानी कि आप एक ऐसी पॉलिसी अपनाएं कि बात वाज़े ना हो, आप काबिल तरदीद भी रखें मामले को, लेकिन इल्ज़ाम बरकरार भी रहे। इस वीडियो में ज़रा हम जायज़ा लेंगे कि क्या दो कातिल लफ्ज़ थे जो सरगई लावरोव ने मुलाकात की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से। मनीला में फ़िलिपींस में ये मुलाकात हुई, और वो मुलाकात करके जिस वक्त सरगई लावरोव बाहर निकले हैं तो उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया। सवाल ये किया गया कि क्या रूस ईरान की मदद कर रहा है इस जंग में, और उसके जवाब में सरगई लावरोव ने रिपोर्टर को देखा, हल्का सा मुस्कुराए और कहा नाइस हेयर स्टाइल। ये जो दो लफ्ज़ हैं नाइस हेयर स्टाइल, इसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि क्रेमलिन को बल्कि ग्रेट हॉल ऑफ चाइना को भी, बीजिंग और मॉस्को को, चीन को और रूस को बराह रास्त धमकी दी है अब से कुछ ही देर पहले, और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। यानी ये एक ऐसी जंग है जिसमें ऐसे ऐसे सरप्राइजेज़ हैं कि अकल माऊफ हो जाए। मौजूदा मंजरनामे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पर अब जो नई जमा तफरीक चल रही है कि क्रेमलिन और ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर, उनके दरमियान कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म की कोऑर्डिनेशन हो रही है, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये रिपोर्ट मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, और फिर हम इसी वीडियो में जो गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। हैरानकुन तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसका ये आर्टिकल ऐन उस वक्त शाया हुआ जिस वक्त जॉर्डन में दो अमरीकी फ़ौजी ईरानी मिसाइलों का निशाना बने और एक गुमशुदा हो गया, लापता हो गया एक फ़ौजी, और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल एक आर्टिकल लिखता है, ईरान्स मिसाइल्स हैव गॉटन फास्टर एंड डेडलियर, द बिग क्वेश्चन इज़ हाउ, कि ये सवाल उठाया कि ये आखिर क्या हुआ कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो गुज़श्ता साल से अब तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि ईरान के पास कोई ऐसे मिसाइल आ गए हों या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हो जिसका तोड़ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि अब जो ईरान है इस वक्त बैटल फील्ड में उसके जो मिसाइल्स हैं, ना सिर्फ ये कि वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गए हैं बल्कि ज़्यादा लीथल, ज़्यादा तबाहकुन और ज़्यादा कातिल हो चुके हैं। अमवात हो रही हैं, प्रिसीजन बढ़ गई है, बड़ी दुरुस्तगी से अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसकी एक जो एक्सप्लेनेशन है वो ये हो सकती है कि क्योंकि आगाज़ में अपने चीप ड्रोन्स के ज़रिए ईरान ने इस खित्ते में मौजूद जो डिफेंस शील्ड थी इसराइल की, यानी इसराइल तक पहुँचने के लिए, अमरीकी अड्डों तक पहुँचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्डन में जो अमरीकी अड्डा है उर्दन में, उस तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके मिसाइल जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा, और ये वो तमाम ममालिक हैं या अड्डे हैं जहाँ पर अमेरिका का अर्ली वार्निंग निज़ाम मौजूद है। अमेरिका के E-3 सेंट्री तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, सबको मालूम है, वो वहाँ से महव प्रवाज़ होते हैं, और आसमान में मौजूद वो अमरीकी आंखें हैं जो मैदान जंग का नक्शा वाशिंगटन को कम्युनिकेट करते हैं। उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर पता चल जाता है कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं, और उनका सद्देबाब करने के लिए बैटरीज़ को, सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इस जंग के आगाज़ में ईरान जो है वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर एक E-3 सेंट्री तैयारे को निशाना बनाता है, फिर अल उदैद एयर बेस पर लगा हुआ रडार जो है उसको तबाह किया जाता है। बड़ा ही महंगा $500 मिलियन से ज़्यादा लागत का जो है वो तबाह कर दिया जाता है रडार। इसी तरीके से बहरीन में शेख ईसा
جو بیس ہے اڈہ ہے وہاں پر موجود ریڈارز ان کو تباہ کیا جاتا ہے. کویت میں بورنگ ایئر بیس کیمپ عریف جان میں, پھر اس کے بعد اس خطے میں موجود جو ریڈارز ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے. تو ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اب ایران نے وہ ڈیفنس شیلڈ یا وہ امریکہ کی آنکھیں جو اس ریجن میں جنگ کا میدان جنگ کا جو نقشہ ہے وہ امریکہ تک کمیونیکیٹ کرتی تھی, کیونکہ اس کو بڑی حد تک ڈیمیج کر دیا ہے, ناکارہ کر دیا ہے. لہٰذا ایران کے وہ میزائلز جو پہلے انٹرسیپٹ کر لیے جاتے تھے وہ اب پریسیجن کے ساتھ, درستگی کے ساتھ اپنے اہداف کو ہٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی امریکہ کے پاس کیونکہ تھاڈ اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز اس خطے میں موجود ہیں, لیکن اب کیونکہ ان کا بیٹریز کا, ان کے انٹرسیپٹرز کا سٹاک پائل ڈپلیٹ ہو چکا ہے, بڑا کم رہ چکا ہے, لہٰذا امریکہ جو ہے وہ اس طریقے سے افیکٹولی اپنی بیسز کو, اپنے اڈوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. اور اسی طریقے سے اسرائیل میں ارد اور دمونا سے لے کے بہت ساری سائٹس جو ہیں وہ نشانہ بن گئی. لیکن پھر دوسرا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے, اور وہ پہلو ہے کہ جس سوال کے اوپر بڑے آغاز سے بات ہو رہی تھی اور اب رائٹرز اس کے حوالے سے رپورٹ لکھتا ہے, الجزیرہ نے اس کوسچن کے اوپر بات کی کہ کیا ماسکو جو ہے وہ باقاعدہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے, وہ فراہم کر رہا ہے. اور جو خبر انہوں نے سامنے رکھی, پہلے ذرا میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں, پھر اس کے خبر کے آنے کے فوراً بعد مارکو روبیو کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے. سرگئی لاوروف اس کا جواب دیتے ہیں نائس ہیئر سٹائل کہہ کر, اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی سامنے آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کن الفاظ میں روس اور چین کو دھمکی دی وہ ہم بات کریں گے آخر میں. یہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ رائٹرز نے جو خبر لگائی, رائٹرز نے لکھا کہ ایرانز اسٹرائکس آن CIA فیسلٹیز پرومپٹ کوسچنز اباؤٹ پاسبل رشین رول. کہ ایران کی جو اسٹرائکس ہیں باقی جگہوں پر اڈوں کا تو معلوم ہے, لیکن این کس مقام کے اوپر, کس بلڈنگ میں, کس فلور کے اوپر CIA کے سینٹرز موجود ہیں, یہ انفارمیشن ایران تک کیسے پہنچ رہی ہے. یعنی کہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہوسٹ ممالک کے پاس بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہے. سعودی عرب کو بھی شاید یہ بات نامعلوم ہو کہ ایمبیسی کے کمپاؤنڈ میں ایگزیکٹلی کون سا کمرہ, کون سا کمپاؤنڈ ہے جہاں پر سے CIA اس ریجن میں آپریٹ کرتا ہے. تو یہ سوال اب پیدا ہو گیا ہے کہ کیا روس کی طرف سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئرنگ کی گئی ہے, ایران کو میپ کوآرڈینیٹس فراہم کیے گئے ہیں, ایران کو جو ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن بتائی گئی ہے, اور اس لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ٹریگر کے اوپر انگلیاں پاسدارانہ انقلاب کی ہیں, ان کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے. رائٹرز اس کے حوالے سے واشنگٹن اور ریاض یعنی کہ سعودی عرب سے اور واشنگٹن سے بیک وقت رپورٹ کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ جو ایرانی ڈرون اٹیکس ہیں CIA فیسلٹیز کے اوپر گلف میں, خلیجی ممالک میں, انہوں نے اب یہ سوال پیدا کر دیا ہے. اور امریکی انٹیلیجنس انالسٹ جو ہیں وہ اب اس بات کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا روس جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے انفارمیشن فراہم کر رہا ہے, یا پھر روس نے ایک ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کی ہے ایران کے ساتھ, جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ بڑی پریسیجن کے ساتھ ان کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. دیز پیپل جو جن کی بات کر رہا ہے رائٹرز, انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پر رائٹرز سے بات کی, اور لیکن ان کو جو نیشنل سیکورٹی میٹرز ہیں وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس آفیشلز جو ہیں انہوں نے ابھی تک وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ آیا روس واقعی اس میں انوالو ہے یا نہیں, لیکن یہ جو سٹرائکس ہیں ان کی ایفیکٹونیس اور اپیرنٹ پریسیجن اور ساتھ ہی جو روس کی براڈر ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایران کے لیے, وہ ابھی تک امریکہ کے پاس ایک جو پاسبل ایویڈنس ہے وہ موجود ہے, جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لامحالہ ہو نہ ہو, خاص طور پر جو 2 CIA سائٹس ہیں جن کو مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے. ایک فیسلٹی CIA اسٹیشن سعودی عربیہ میں جو ایمبیسی کے اندر موجود ہے, ساتھ ہی ایک سیپریٹ سائٹ ہے جو کہ ایسٹرن عراق میں, مشرقی عراق میں موجود ہے. CIA کی ایڈیشنل سائٹس ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے, لیکن ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کی گئی امریکہ کی طرف سے. تو یہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ روس کی مدد جو ہے اس کے اوپر اب باقاعدہ کھل کر بات ہونے لگ گئی ہے, اور امریکی بہت سے عہدیدار اس کے اوپر لب گشائی کر رہے ہیں. اور پھر الجزیرہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے, ہیز رشیا ہیلپڈ ایران ٹارگیٹ CIA سائٹس ان دا گلف, اور اس میں
میں وہ جن مثالوں کو سامنے رکھتا ہے کہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی رشین فارن منسٹر سرگئی لاوروو سے تھرسڈے میں کو منیلا میں ملاقات ہوئی آن دا مارجنز آف اے سمٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، آسیان ریجن کے ممالک کی ملاقات ہوئی، اس کے حوالے سے ماسکو جو ہے اور یوکرین وہ تو تھے ٹاپ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ، لیکن اس میٹنگ کے دوران پتہ یہ چلتا ہے کہ مارکو روبیو یعنی امریکی وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ وہ اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں کہ روس جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے اور ایران کی مدد کرنے سے اس جنگ میں باز رہے۔ پھر الجزیرہ لکھتا ہے کہ ایران کے حوالے سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو خاص طور پر CIA کی سائٹس ہیں وہ انتہائی خفیہ سائٹس ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ایران کے پاس یعنی اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا، امریکہ ہضم نہیں کر پا رہا کہ ایران کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی۔ ایران کی کیپیبلٹی جو ہے اس کو ڈاؤٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ایمبیسی میں خاص طور پر حملہ ہوا ہے، پھر عراق میں حملہ ہوا ہے، پھر کچھ خاص طور پر جو مقامات ہیں اور ایگزیکٹلی جہازوں کی لوکیشن فیسلٹیز میں کس کس جگہ ریڈار موجود ہے، اس کے حوالے سے ایران کو لامحالہ جو مدد ہے وہ روس کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک لمبا چوڑا آرٹیکل ہے، I'll not go into the details، لیکن یہ اس پورے کا جو ہے وہ پریٹیکسٹ بنتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے۔ اب انادولو ایجنسی جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے جو لکھ رہی ہے کہ ٹرمپ وارنز China, Russia against providing arms to Iran, says it would be very, very bad for them کہ روس کے لیے اور چین کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہت بہت برا ہوگا ان کے ساتھ اگر چین اور روس ایران کو اسلحہ فراہم کریں گے۔ اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ روس اور چین جو ہیں وہ ایران کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے وارننگ دیا، انہوں نے کہا کہ بہت برا ہوگا چین اور روس کے ساتھ اگر ان دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی ایران کو اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کیونکہ وہ دونوں ملک میرے ساتھ یہ وعدہ لے چکے ہیں یا مجھے یہ یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ ایران کی مدد نہیں کریں گے، لہٰذا میں ان کی اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ نہ تو چین سپلائی کرے گا ویپنز، نہ ہی بیچے گا ویپنز ایران کو، اور نہ ہی چینی کمپنیوں کے تھرو یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ شی ایٹ آور ریسنٹ میٹنگ ان بیجنگ چائنا ٹولڈ می دیٹ ہی وڈ ناٹ انڈر اینی سرکمسٹانسز گیو اور سیل ویپنز ٹو دی Islamic Republic of Iran, and that statement included Chinese companies. Considering our relationship, I take him at his word, and besides, I am doing very big favors also, Trump wrote on his Truth Social platform. He understands that I do not sell weapons to Ukraine but to NATO countries. They pay full price, and how those weapons are distributed, I have no idea. Therefore, two major countries that people speak of often in terms of Iran are, in my opinion, not participating. If they did, it would be very, very bad for them. Certainly not in their best interest, Donald Trump said. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے اب ہمارے سامنے ایک نئی جمع تفریق جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اس ریجن میں جنگ کے حوالے سے۔ اور اگر اب ہم ابھی بات کریں، دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ایران کا بیان، اب جنگ اس نہج کے اوپر پہنچ رہی ہے جہاں پر دنیا کے بہت سارے ممالک، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہ اب اپنے سفارت خانے خالی کر رہے ہیں، تہران سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ B-52 بامبرز، B-1 لانسرز جو ہیں ان کو لے کر امریکہ جو ہے وہ برطانوی اڈوں سے اڑا رہا ہے، اور بات کی جا رہی ہے بنکر بسٹر بامبز اور بڑے ہی لیتھل اٹیکس کیری آؤٹ کرنے کی دھمکیاں ایکسچینج ہو چکی ہیں۔ ایران کی طرف سے دھمکی آتی ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے سر، ہماری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔
a head for an eye, اگر ہماری آنکھ پھوڑو گے تو ہم تمہارا سر پھوڑ دیں گے. دھمکی اس لیول پر چلی گئی ہے. لیکن اب ہمارے سامنے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ایران کی طرف سے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت دھمکیوں کی زبان برداشت نہیں کی جائے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائن پر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ناجائز مطالبات کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، اور جب تک آبنائے ہرمز سے متعلق ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تب تک اس عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہیں. عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے اصولوں کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. جب تک ایرانی عوام کے جائز مطالبات اور مقاصد نہیں مان لیے جاتے ہماری کوششیں جاری رہیں گی. ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ نے چین اور روس سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اپنے دوست ممالک چین اور روس کے ساتھ مختلف معاملات پر مسلسل بات چیت ہوتی رہتی ہے. ساتھ ہی حوثیز جو ہیں ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آتی ہے کہ ناکہ بندی جو ہے وہ صرف باب المندب میں سعودی عرب کے لیے ہے. دیگر جو ممالک ہیں ان کی ناکہ بندی نہیں کی جا رہی. ان کی شپنگز جو ہیں جو ان کے شپس ہیں ان کے کنٹینرز ہیں اس کو نہیں چھیڑا جا رہا. ساتھ ہی پاسداران انقلاب کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ بحرین میں جو امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کا واچ ٹاور ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو 27ویں لہر ہے آپریشن نصر 2 کی، اس میں کویت میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے اس پر موجود گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب نے بحرین میں 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کے واچ ٹاور کو نشانہ بنایا. لیکن پھر حیران کن طور پر ایران کی طرف سے گلف ممالک میں ایک اور وارننگ جاری کی جاتی ہے کہ جو شہری ہیں خلیجی ممالک کے، اس میں بسنے والے امریکی رہائش گاہوں سے 500 میٹر دور رہنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. یعنی کہ ایران جو ہے وہ اب اپنے جو سکوپ ہے ریٹیلیٹری سٹرائکس کا اس کو بڑھانے جا رہا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے ان ممالک کے شہریوں کو خبردار کیا ہے جہاں امریکی فوجی موجود ہیں کہ وہ ان عمارتوں سے کم از کم 500 میٹر دور رہیں جنہیں امریکی فوجی اہلکاروں کی رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے جاری بیان میں کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کی، اور ان کارروائیوں میں شہری انفراسٹرکچر اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے. ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں موجود شہریوں کو امریکی رہائش گاہوں سے 500 میٹر دور رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ متعدد امریکی فوجی اہلکار اور افسران اپنے فوجی اڈے چھوڑ کر شہری علاقوں میں واقع عمارتوں میں منتقل ہو گئے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ کے آغاز میں کچھ فوٹیجز آئی تھیں، کچھ ہوٹلز کی فوٹیجز آئی تھیں کہ کسی ہوٹل کے 8ویں فلور پر ایک خاص کمرے کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ اور بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پر عینی شاہدین تھے، جو وہاں کے لوکلز تھے، انہوں نے بتایا کہ واقعی اس کمرے میں، اس فلور کے اوپر کوئی امریکی شہری موجود تھا یا امریکی فوجی موجود تھے، اور ان کی رہائش کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. تب بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ایران کو پریسائزلی یہ انفارمیشن کہاں سے مل رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پابندی لگ گئی گلف ممالک میں اپنے شہریوں کو، بیرون ملک سے آئے ہوئے تارکین وطن کو یہ کہہ دیا گیا آپ موبائل فون نہیں استعمال کر سکتے، آپ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز پوسٹ نہیں کر سکتے. اور پھر متحدہ عرب امارات میں خاص طور پر برطانوی شہریوں کو، پاکستانی شہریوں کو اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ ممالک ہماری نیشنل سیکیورٹی کے، یہ لوگ جو ہیں یہ باشندے مختلف ملکوں کے، یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ اس کی فوٹیجز بنا رہے ہیں، یہ سینسیٹیو ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا. لہٰذا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کے معاملے کا سد باب کر لیا گیا. لیکن اب ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ ایگزیکٹلی جو امریکی استعمال کر رہے ہیں جو رہائش گاہیں وہاں سے 500 میٹر دور ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایران کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے یا پھر ایران جو ہے وہ بلف کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ بلف کرتے ہوئے بہت سارے جگہوں کی
جو آئیڈینٹی ہے وہ جاننے کے لیے یہ پتہ کھیل رہا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں سے لوگ جو ہیں وہ انخلا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور پھر وہاں کے لوکلز کے ذریعے یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سید عباس عراقچی نے اور کچھ اور ایرانی عہدیداروں نے یہ بیانات دیے تھے کہ ہمارا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک جو ہے وہ خلیجی ممالک میں موجود ہے، 5-6 لاکھ ایرانی جو ہیں وہ صرف متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ بہرحال جو سکوپ ہے، جو دائرہ ہے وہ پھیل بھی سکتا ہے۔ روس چاہتا، روسی وزیر خارجہ چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہو سکتا تھا اگر وہ یہ چاہتے کہ وہ اس کو ڈینائی کریں۔ اٹ واز ویری ایزی فار دیم، روسی وزیر خارجہ کے لیے کہ ایک رپورٹر نے سوال کیا، رپورٹر نے پوچھا کہ آپ ایران کی مدد کر رہے ہیں، آپ ایران کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، آپ ایران کو جو ہے وہ انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں روسی وزیر خارجہ کہتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو نائس ہیئر سٹائل کا جواب دے کر ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کے فیز کو برقرار رکھا ہے، جہاں پر اب امریکی صدر جو ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں مزید انفارمیشن بھی سامنے آئے گی، اور سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔